अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू पाकिस्तान है और बहुत बड़ी खबरें हैं। एक तो सबने सुनी हुई है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को एक अमेरिकन पाकिस्तानी ने लूट लिया इन्वेस्टमेंट के नाम पर। मैं उस तक पहुँच तो गया हूँ, मगर अभी मैं यकीन से नहीं उनका नाम नहीं लूँगा। जो मालूमात है मैं दूँगा और एक दो दिन में नाम भी बता दूँगा, क्योंकि मैंने उन्हें कोई दर्जनों फ़ोन किए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जबकि फिर मैंने दूसरे ज़राए से दूसरे लोगों से कॉलें करवाई तो वो फ़ोन उठा रहे थे कि उन्हें पता है कि मैं क्यों कॉल कर रहा हूँ। दूसरी बड़ी, बल्कि सबसे बड़ी खबर तो कहूँगा कि के इलेक्ट्रिक पर $2 बिलियन का सऊदी ताजरों ने और कुवैती ताजरों ने दावा कर दिया है। वो कोर्ट ऑफ, क्या कहते हैं उसे, सालिसी कोर्ट को वहाँ चले गए हैं और बज़ाहिर तो कहती है कि इलेक्ट्रिक हम इस पर फरीक नहीं हैं, मगर यकीनन मुस्तकबिल तो उसी का ख़तरे में है। वो खबर तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। तीसरे, गुल प्लाजा के हवाले से पहली बार कराची वाले ह्यूस्टन में जमा हो रहे हैं। मेरी बाबर गौरी से बात हुई है, फ्रेंड्स ऑफ कराची के नाम से जो चलाते हैं, यहाँ एक तंजीम है, तो वो आज एक बहुत बड़ा जलसा कर रही है ह्यूस्टन में। और बाबर गौरी ने एक तजवीज़ पेश की है बहाली के लिए गुल प्लाजा के ताजरों की, और जो मुझे भी बड़ी पसंद आई है। अब हुकूमतें माने ना माने ये एक अलग मसला है, क्योंकि ये गुल प्लाजा ये तो तय हो गया कि 18वीं तरमीम से जुड़ा हुआ है, इस पर बात करेंगे। और ईमान मज़ारी को जिस तरह लेकर गए हैं कि उस बच्ची पर जो जुल्म हुआ है, जो प्रेगनेंट है और जुडिशल किया गया है, उसको जेल भेजा गया है 14 दिन के लिए, और उसे अब लंबा रखेंगे उसके शौहर को, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, ये जो क्रिकेटर की कहानी है ना, यहाँ एक बड़े पाकिस्तानी नामवर हैं, मैं अभी उनकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। उन पर पहले भी एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहरिया टाउन की फाइलें बेची थी, टेक्सास में रहते हैं, और अपना के एक कन्वेंशन में जो ऑरलैंडो में हुआ था, वो 10-12 साल पुरानी बात है, एक हाउसिंग स्कीम के फाइलें बेची थी। 50,000 मिनिमम लिए थे और 2-2 लाख भी लिए, कुछ 100, 150, 200 फाइलें तक बताई जाती है। सबके पैसे मर गए। फिर इमरजेंसी सेंटर के नाम पर भी बार लोग दावा करते हैं। कुछ लोगों ने मुझे खुद फ़ोन करके बताया आज, जब मैंने कुछ लोगों से बात की। अच्छा, उनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था। वो मॉडल्स के बनाए हुए, डिज़ाइनर के बनाए हुए सूट पहनते हैं। उनका कहना चाहिए कि बाकायदा एक डिज़ाइनर है, और वो जहाज़ से कम ही उतरते हैं। जबकि उनके साथ के लोग जिस फील्ड में वो हैं, वो खुद भी हैरान होते हैं कि ये शाहाना स्टाइल। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर भी उनके साथ प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उन पर और बड़े इल्ज़ामात हैं। मुझे उनका नाम पता है, और ये 5 अरब रुपए की कहानी बताई जाती है। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये क्रिकेटर कभी सामने नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास भी पैसा सट्टे का ही है। अब आप सोचें, पाकिस्तान की क्रिकेट को ध्यान में लाएं, अपनी इकॉनमी के साइज़ को देखें कि आपकी कितनी बड़ा कारपेट वर्ल्ड है, कितनी आपकी इंडस्ट्री है, कितने ऐड आते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान या बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके यहाँ सनतें हैं, तो इनके जो सुपर स्टार क्रिकेटर हैं, एड्स वगैरह में, अभी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का एक ऐड आया है जिसमें कहते हैं कि जी कुछ 30-40 करोड़ रुपए लिए उन्होंने। तो इनके पास 50-50 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए, 40-40 करोड़ इसमें कई कप्तान भी हैं। और मैंने जब मालूमात की, जो सबसे दिलचस्प बात थी, उन्होंने बताया कि 3 लोग कम से कम शामिल नहीं हैं। वो इस आदमी को खूब पहचानते हैं। एक वसीम अकरम, जो इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद है और एक मस्जिद के फंड रेजिंग में है, वकार यूनुस के साथ, जहाँ तक मुझे बताया गया है। और एक सरफराज, साबिक कप्तान क्रिकेट, और एक मोइन खान। ये 3 लोग इनको पहचान चुके थे, और कई लोग इनसे पहले भी नाला रह चुके हैं। ये आला सडन क्रिकेट में इनकी एंट्री हुई। जिसने मिलवाया क्रिकेटर से, मैं उसे भी जानता हूँ, वो भी ह्यूस्टन में रहते हैं, पुराने क्रिकेटर हैं, और उनका पूरा ख़ानदान यहाँ रहता है। बहरहाल, मैं इसकी डिटेल बाद में बताऊँगा कि अपना के डॉक्टर कैसे लुटे, ER में कैसे पैसे बनाए गए, और यहाँ पर उनके साथ पहले क्या हो चुका है। उन पर बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर मैं उसकी डिटेल आने वाले दिनों में बताऊंगा। बहुत दिलचस्प डिटेल है, मुझे सब पता है, मगर मुझे एक गवाह चाहिए बस,
اور وہ مجھے کسی نے وعدہ کیا ہے 1 آدھ دن میں مل جائے گا۔ دوسری خبر جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ 35 سعودی تاجروں نے، میں یہ خبر پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اور کوئٹی جن کی اماؤنٹ لگی ہوئی ہے یہ کئی میں، اور اس پر بڑا اعتراض بھی ہے کہ جتنی بڑی ڈیل ہوئی تھی، اب مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ آل آف اے سڈن میرے پاس خبر آئی ہے کہ جو پیسے طے ہوئے تھے، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ پیسے مشرف کے دور میں پورے ملے بھی نہیں اور کئی دے دی گئی تھی۔ اب تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ چلاتے ہیں، پیچھے کیا کہانی ہے اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، مگر یہ جو مقدمہ ہوا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کے الیکٹرک تنازع پر سعودی اور کوئٹی سرمایہ کاروں کا پاکستان کے خلاف $2 ارب کا دعویٰ۔ کے الیکٹرک میں سعودی اور کوئٹی سرمایہ کاروں نے پاکستان کے خلاف $2 بلین کا بین الاقوامی ثالثی کا مقدمہ دائر کیا ہے، جس سے تقریباً 1 دہائی سے جاری تنازع ڈرامائی طور پر آگے بڑھا ہے۔ 16 جنوری کو دائر کیے گئے اس مقدمے میں 32 سعودی ادارے شامل ہیں، جن میں ممتاز الجمی خاندان اور 5 کوئٹی کمپنیاں شامل ہیں۔ ایک ساتھ یہ سرمایہ کار کراچی میں خدمات فراہم کرنے والی پاکستان کی سب سے بڑی نجی پاور یوٹیلیٹی کے الیکٹرک میں 30.7 بالواسطہ حصص رکھتے ہیں۔ تنازع کے مرکز میں شنگھائی الیکٹرک پاور کمپنی کو یہ فروخت کیا گیا کہ توڑ پھوڑ کے کچھ اس طرح کر کے اکتوبر 2016 میں سرمایہ کاروں نے 66.4% شیئر کو $1.77 بلین میں فروخت کرنے پہ اتفاق کیا۔ ابتدائی ریگولیٹری منظوری کے باوجود ریگولیٹری حالات کی تبدیلی اور سیکیورٹی کلیئرنس میں تاخیر کے درمیان معاہدہ 8 سال سے زیادہ عرصے تک رکا رہا۔ شنگھائی الیکٹرک بالآخر لین دین سے دستبردار ہو گئی۔ سرمایہ کار اس بات پر رو رہے ہیں جسے وہ منظم حکومتی مداخلت قرار دیتے ہیں۔ ان کی شکایات میں غیر ادا شدہ ٹیرف سبسڈریز شامل ہیں جو تقریباً 2 دہائیوں پر مشتمل ہے، جس نے کے الیکٹرک کے کیش فلو کا گلا گھونٹ دیا۔ اور اس میں ساتھ میں کہتے ہیں کہ حکومت نے ان بقایا جات پر میں تاخیر سے ادائیگی کرنے کے جرمانے کے ساتھ یوٹیلیٹی کے بھی تھپڑ مارے ہیں۔ صورتحال گزشتہ سال اس وقت مزید خراب ہوئی جب پاور ریگولیٹر نیپرا نے مئی 2025 میں ٹیرف کے حتمی تعین جاری کر دیے۔ سرمایہ کاروں کے مطابق حکومت ان ٹیرف کو مطلع کرنے میں ناکام رہی اور اس کے بجائے طے شدہ معاملات پر دوبارہ کھول دیا، جس کو وہ ناقص جائزے کے عمل کہتے ہیں۔ نظر ثانی شدہ ٹیرف سے مبینہ طور پر کے الیکٹرک پر سالانہ 85 ارب روپے کی مزید لاگت آئے گی، جس سے کاروبار کی بقا کو خطرہ لاحق ہوگا۔ ثالثی کا انتظام ثالثی کی مستقل عدالت کرے گی۔ دعوے داروں نے پروفیسر اسٹیفن شیل کو اپنا ثالث مقرر کیا ہے اور پاکستان کے پاس اب 60 دن کا وقت ہے وہ اپنا نمائندہ نامزد کرے۔ کے الیکٹرک نے خود کہا ہے وہ ان کارروائیوں میں فریق نہیں ہے، حالانکہ نتیجہ بلا شبہ اس کے ہی مستقبل کو متاثر کرے گا۔ دیکھیں، یہ کرپشن کی پوری ایک کہانی ہے، اور کے الیکٹرک جو کراچی کے ساتھ کر رہی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ پورے کراچی کے عوام اس کے خلاف ہے۔ جو اس کا بل کا سائیکل ہے، جو اوور بلنگ ہے، اور پھر جو سروسز ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، اور جتنے لوگ اب تک کچھ 150-200 لوگ مر چکے ہیں کرنٹ لگنے سے۔ جب بارش ہوتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی طوفان آتا ہے تو 200 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں۔ اور اس کے جو سرمایہ کار ہیں انہیں پیسہ بھی، اس وقت جو فرنٹ پہ بندہ ہے، میں نام بھول گیا ہوں، پہلے مجھے یاد تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، اور یہ سارے دھندے اسٹیبلشمنٹ ہی چلاتی ہے۔ آپ نے یہ تو سن لیا ہوگا کہ آج نئی تعیناتیاں بھی ہوئی ہیں فوجیوں کی، جو یوسف گیلانی کے، میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مجھے زبانی تو نام یاد نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ یہ جناب ڈاکٹر اظہر محمود کیانی صاحب کو مشیر برائے، میجر جنرل اسد کیانی صاحب کو مشیر برائے صحت مریم نواز، یونس رضا گیلانی کے ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد بٹ چیئرمین نیب تعینات ہو گئے ہیں۔ جنرل ریٹائر معظم اعجاز 4 سال کے لیے نیشنل ٹیکنالوجی کونسل کو چیئرمین تعینات کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر متحدہ عرب امارات میں سفیر بنائے گئے، یہ کور کمانڈر رہے ہیں گجرانوالہ میں، جو مجھے یاد پڑتا ہے۔ کیپٹن ریٹائر خرم آغا چیئرمین ہائی وے اتھارٹی مقرر ہیں۔
لیفٹیننٹ جنرل حمود زمان سیکریٹری دفاع مقرر کیے گئے، میجر جنرل فرحت عباسی برائے میں سفیر، میجر جنرل اختر جمیل راؤ بوسنیا میں سفیر مقرر کیے گئے، میجر جنرل سجاد علی خان اردن میں سفیر مقرر کیے گئے، وائس ایڈمرل اطہر مختار مالدیپ میں سفیر مقرر کیے گئے، میجر جنرل طیب اعظم نائجیریا میں سفیر مقرر کیے گئے، میجر جنرل عمر فاروق برکی سری لنکا، ایئر مارشل شاہد اختر علوی شام میں سفیر، میجر جنرل اسرائیل کھوکر یوکرین میں سفیر ہیں۔ وفاقی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن تعینات کر دیا ہے، مطلب تعلیمی ادارے بھی نہیں چھوڑے۔ میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان چیئرمین پی ٹی آئی مقرر کیے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کیا چیز ہے مجھے نہیں پتا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر منیر افسر تعینات، چیئرمین نادرا تعینات کیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی چیئرمین وابڈا لیڈی ہے۔ یہ ایک تفصیل ہے، ایک لائن ہے، میں نے آپ کو شاید 2 دن پہلے بتایا تھا کہ 600 نئے عہدے اور آنے ہیں جو ان فوجیوں کو دینے، کیونکہ اگر فوج کو کنٹرول رکھنا ہے، یہ جو قبضہ ہے فیلڈ مارشل، ڈیفنس کمانڈر، تینوں فورسز انڈر میں، اور لوگوں کا حق کھانا، تو کچھ دے کے ہی مطمئن کیا جا سکتا نا۔ یہ سلسلہ تو ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوا تھا، مگر مشرف نے اسے عروج پہ پہنچایا تھا، پلاٹیں دے کے، رقمیں دے کے، عہدے دے کر۔ اب اس میں مزید ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر طرف وہی آ جائیں گے۔ 16 لاکھ سالانہ نوجوان بے روزگار نئے جو پڑھ لکھ کر آتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور مزید بڑھیں گے، کیونکہ یہ ملک ان کا ہے۔ ہم اور آپ تو خام خواہ بتائے جاتے ہیں نا، خام خواہ ہی رہیں گے۔ تو اس پہ میں ابھی اتنا ہی کہوں گا کہ الیکٹرک ہو یا کوئی ادارہ ہو، سب کچھ انہوں نے سیز کیا ہوا ہے، اور اسی بنیاد پہ کیا ہوا ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی یہ ریٹائر نہیں ہوتے۔ ان کو دولتیں بانٹی جاتی ہیں، رتبے بانٹے جاتے ہیں، عہدے دیے جاتے ہیں، تاکہ نیچے کیوس نہ پیدا ہو، تشویش نہ پیدا ہو، اور کوئی سرپرا اٹھ نہ سکے۔ کہ ڈالر سب سے بڑا پہیا ہے جو ریاض ملک بھی لگاتا ہے، اور باقی ملک میں بھی لگائے جاتے ہیں۔ ایک کلرک کو بھی جا کے آپ کو پہیا لگانا پڑتا ہے پیسے کا، ورنہ کام نہیں ہوتا۔ یہ ملک بنایا اسی لیے گیا تھا، کوئی مانے کوئی نہ مانے۔ دیکھیں جی، اب میں آتا ہوں، بابر غوری صاحب نے، ان کی ایک فرینڈز آف کراچی ہے، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ اوورسیز پاکستانی متحد ہو جائیں، کراچی والے اگر اپنی جگہ پر ہو جائیں، یا پورے پاکستان کے لوگ جو تضادات ہیں اگر ان کو ختم کر لیں، تعصبات کو کم کر لیں، کسی 2-4 ایجنڈے پہ جمع ہو جائیں، ہیومن رائٹس پہ، ڈیموکریسی پہ، کانسٹیٹیوشن کی بالادستی، میرٹ، انصاف، قانون پر، کہ یہ ملک ہم، آپ کا ریمیٹنس جو ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کا، وہ $42 بلین تک پہنچ گیا ہے، اور آپ کا بجٹ پاکستان کا ٹوٹل $62 بلین کا ہے۔ اراؤنڈ 70% آپ دے رہے ہیں نا یہ اوورسیز پاکستانی، اور انہیں بھگوڑا بھی کہتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو یہاں کے تقریروں میں تعریفیں کرتے ہیں کہ جی آپ تو ہمارا فخر ہے، فلانا ہے، جب اکیلے بیٹھ رہے ہیں آپ تو بھگوڑے ہیں، آپ پیسہ بھیجنا تو آپ کی مجبوری ہے، اگر آپ پیسہ نہیں بھیجیں گے تو آپ کے بہن بھائی بھوکے مر جائیں گے، تو آپ کوئی احسان تھوڑی کرتے ہیں۔ اور کشتیاں بھر بھر کے لوگ نکل رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، جعلی پاسپورٹوں پہ نکل رہے ہیں، اور دنیا پابندیاں لگا رہی ہے، مگر اشرافیہ پہ پابندی نہیں لگ رہی۔ جو لوٹ مار کرتے ہیں ان کے لیے سب راستے کھلے ہیں، انہیں ہر جگہ ویلکم کہا جاتا ہے، گولڈن ویزے مل رہے ہیں، کہیں 5 ملین میں مل رہا ہے، کہیں 5 ملین درہم میں مل رہا ہے، ہر جگہ پر۔ آپ کو ہزاروں بار اس موضوع پہ بات کر چکا ہوں۔ تو فرینڈ آف کراچی پہ بات کر رہا تھا کہ بہت بڑی تنظیم بن سکتی ہے، یہ ٹورانٹو میں موجود ہے، ایل اے میں ہے، دبئی میں ہے، نیو یارک میں ہے، ہیوسٹن ہب ہے، کہ اگر کراچی کے مسائل پر اگر 3-4 ماہ میں ایک بڑا سیمینار ہی ہو جائے، 500,000 لوگ جمع ہو جائیں، نیوسن ویلی ہوتی ہے نا، سیمینار، مظاہرے، احتجاج، ریلیاں، یہ کیا ہوتی ہے؟ صرف نیوسن ویلی کے لیے۔ تو بہرحال آج گل پلازہ کے حوالے سے رات گئے، میں تو ارلی پروگرام کر رہا ہوں کہ ایک پروگرام کیا جا رہا ہے جو گل پلازہ ہے اس کے مرنے والوں سے تعزیت کے لیے، اور حکومتی ریٹ کی کمزوری پر مذمت کے لیے۔ ہمارے دوست ہیں، کبھی ایم کے ایم کا حصہ بھی رہے ہیں، بڑے ہمبل آدمی ہیں، بڑے کرٹیس آدمی ہیں، امتیاز احمد ٹاؤ کہتے ہیں انہیں ہم پیار سے۔ تو ان کی سجیشن پر
فرینڈ آف کراچی اور پھر ایک دو اور چھوٹی موٹی تنظیمیں کیا ہیں لوگوں کے ذاتی مقاصد کے لیے ہیں ساری کی ساری، میں اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا. تو میں نے اس خبر پر فون کیا بابر غوری صاحب کو، تو میں نے کہا شکر ہے آپ نے بھی کوئی کام کیا، کراچی کا فرینڈ آف کراچی ہونے کا حق ادا کیا. تو انہوں نے مجھے باتوں میں کہا کہ نہیں، میں تو ایک تجویز یہ دینا چاہتا ہوں آج کہ بظاہر تو سب کو پتہ ہے کہ اس میں اب کتنا ٹائم لگے گا. وہاں کا جو سسٹم ہے، وزیر اعلیٰ کی تقریر سب نے سنی ہوگی کہ 15 کہہ رہا ہوں کہ 2 سال لگیں گے گل پلازا کو دوبارہ کھڑا ہونے میں. اور وہ تاجر جن کے کروڑوں روپے کی انوینٹوری پڑی تھی، ایک ہی دکان سے آج پتہ چلا ہے کہ 1.5 کروڑ روپے کا سونا نکلا ہے. سینکڑوں جیولری کی دکانیں تھیں، 1200 ٹوٹل دکانیں تھیں. یہ تو سب کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم میں اس طرف بھی آتے ہیں ابھی. اس کے پس منظر میں اس کو آگ لگائی گئی ہے دباؤ بڑھانے کے لیے پیپلز پارٹی پہ، اور پیپلز پارٹی کے جو اپنے کرتوت ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. تو ان کے لیے حکومت نے اعلان کیا ہے، مراد علی شاہ صاحب نے، کہ جی وہ ہر دکاندار کو 5 لاکھ روپے دیں گے. ذرا سوچیں، جن کی دکانوں میں روزانہ 50 لاکھ روپے کا دھندا ہوتا تھا اور جن کے کروڑوں روپے کی انوینٹوری پڑی تھی، ایک بزیسٹ بہت بڑا کہنا چاہیے شاپنگ مال تھا نا وہ، برسوں سے بڑی آبادی وہاں پر جاتی تھی، انٹریکٹ کرتی تھی، اور اٹریکشن تھا وہاں جانے کا ایک خاص. انہیں 5 لاکھ روپے دے کے تنخواہ دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا 2 سال میں؟ جو 2 سال کہتے ہیں، آپ دیکھیں نا کہ جس طرح سے کراچی یونیورسٹی روڈ بند کیا ہوا ہے برسوں سے، اور اب تک کچھ نہیں پتہ، نہ پتہ چلے گا. تو دلی دور است، ہنوز دلی دور است کہتے ہیں نا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی بحالی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حسن اسکوائر کے پاس مڈ آف دی ہارٹ آف دی ٹاؤن کراچی کہنا چاہیے کہ ایکسپو سینٹر ہے، جہاں ڈیفینس کی بھی ایکسپو ہوتی ہے، مشاعرے بھی ہوتے ہیں، اور مختلف تقریبات سرکاری، اور اکثر بند پڑا رہتا ہے وہ. بڑی پارکنگ بھی ہے وہاں، پارٹیشن بھی پڑے ہوئے ہیں. تو ان 1200 دکانداروں کو وقتی طور پہ جب تک پلازا نہیں بنتا، ایک حکومت پہ دباؤ بھی رہے گا کہ بھئی یہ جگہ خالی کرانی ہے، ان کو اسٹال لگا دیں، ان کی دکانوں کے سائز کے حساب سے بنا کے دے دیں. بہت بڑی جگہ ہے، سینکڑوں ایکڑ میں ہے، اور ہارٹ آف دی سٹی بھی ہے. تو وہ اپنا دھندا کر لیں گے. جو لوگ بچے مارے گئے ہیں، 14 سال کے بچے جو 15 ہزار روپے کام کرتے تھے، اپنا گھر چلاتے تھے، ان کی بھی کوئی شاید مدد ہو جائے اس بہانے. جنہیں سب مرنے والوں کو جو 100 سے بھی زیادہ ہیں، 1 کروڑ روپے حکومت نے دینے کا اعلان کیا ہے. اور کمیٹی بنا دی ہے کہ سب کا حساب وہ کرے گی. کمیٹی میں کون ہے؟ ناصر حسین شاہ، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، اور کمشنر کراچی. ان سے کوئی امید کر سکتا ہے کہ یہ کوئی پراپر حق دے سکتے ہیں؟ تو بابر غوری کی تدبیر مجھے پسند ہے کہ اگر حکومت نے وفاق، بلکہ فوج کہنا چاہیے، اگر اس کی سمجھ میں آ جائے کہ واقعی ان کو روٹی کھانے دینا ہے عزت سے، ان کے گھروں میں بیماری پھیلنے سے، ناخواندگی پھیلنے سے، بے روزگاری پھیلنے سے بچانا ہے، تو انہیں وہ جگہ دے دے. بیسٹ جگہ ہے، اور مستقل کوئی قبضے کی بات نہیں ہے. جب پلازا بن جائے گا واپس، تو یہ واپس چلے جائیں گے وہاں. تو آج وہ تجویز پیش کریں گے. میں نے تو بہت کچھ کہا ہے کہ جی اگر یہاں پر ہر 2 ماہ میں 3 ماہ میں بڑے سیمیناری ہو جائیں، 1000 لوگ آ جائیں، حکومتوں پہ دباؤ ڈالا جائے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ پر، تو بہت سے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں. کہ ایک پی ٹی آئی نے پوری دنیا میں مسئلہ ڈالا ہوا ہے، بھاگے پھرتے ہیں، اور کمیونٹی، ہر جگہ کمیونٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی لیے اس اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ فوج کا ہمیشہ سے رہا ہے، اتحاد نہیں ہونے دیا، کبھی بڑی تنظیمیں ہمارے درمیان نہیں بننے دی، اور ہم سب بکھر کے رہ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ صرف پاکستانی اکٹھے ہو جائیں تو نہ تو گل پلازا ہوگا. اگر کبھی خدا نہ خواستہ ہو جائے کہ معاشرہ انسانی اتنا بڑا ملک ہے، 25 کروڑ کا، حادثات تو ہوں گے، مگر ایسے بے ترتیبی سے، اتنی غفلت و نااہلی اور سستی سے نہیں ہوں گے. تو بہت کچھ بدل سکتا ہے. اب آخری موضوع پہ آتے ہیں، ایمان مزاری پر. دیکھیں، کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ ایمان مزاری شیریں مزاری کی بیٹی ہیں، ایلیٹ ہیں. انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ناخواندہ، غریب، بیمار، کسمہ پوش، انتہائی نچلے طبقے کے لوگ کبھی لیڈر نہیں بن پائے. انسانی تاریخ ابھی تک یہ بتاتی ہے، کہیں ریئر اکا دکا ہو تو ہو. 1,24,000 پیغمبر آئے. تاریخ نکال کے دیکھ لیں، اپنے علاقے کے بہترین خاندانوں کے لوگ تھے. کارل مارکس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، جرمن جو تھے، ایک صنعت کار کے بیٹے تھے، نام مس کر رہا ہوں میں.
اور تاریخ میں بڑے واقعات ہیں کہ بڑے لوگ ہی، امیر لوگ ہی میدان میں، انہی کے بچے آتے ہیں. کوئی نہ کوئی تو سینسٹیو پیدا ہوتا ہے نا. موسیٰ بھی فرعون کے محل میں بڑے ہوئے تھے نا، ایک لیوش لائف میں، اور انہوں نے انسانیت کے لیے کیا 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 ہے. اللہ نے پیغمبر مقرر کیا ان کو اپنا. تو ایمان مزاری جو ریڑھی والے کے لیے عدالت جاتی ہے، جو بلوچستان کے مسنگ پرسن کے لیے بھی جاتی ہے، جو ہیومن رائٹس کی بھی بات کرتی ہے اور وومن رائٹس کی بھی بات کرتی ہے، اور وہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بھی بات کرتی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے کا نعرے بھی لگاتی ہے، بس اس کا جرم یہ ہے. باقی تو سب کہانیاں ہیں. آج اسے جس طرح گرفتار کیا گیا اور اسے بال پکڑ کے بتاتے ہیں کہ اس کے خلاف جس سے ایف آئی آر کروائی تھی، مقدمہ کروایا تھا، وہ وکیل بھی سامنے آ گیا اور اسے کہا کہ میں یہ مقدمہ واپس لینا چاہتا ہوں. اسے عدالت تک نہیں پہنچنے دیا گیا، اور ایمان مزاری اس کے شوہر ہادی کو 14 روز کے لیے ریمانڈ دینے کے بجائے جوڈیشل ریمانڈ کر کے جیل بھیج دیا گیا. جو بھی اس ملک میں بولے گا، جو بھی اس قبضے کے خلاف بولے گا، وہ اندر چلا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا. وہ بڑے خاندان کی ہے تو زندہ ہے. عام آدمی ہوتا، عام آدمی اس لیے کہیں پہنچتا ہی نہیں ہے کہ اسے پہلے ہی فارغ کر دیتے ہیں. اس کی ماں کا نام ہے، اس کے باپ کا نام ہے، وہ خود میڈیا کی کہنا چاہیے آنکھوں کا تارا ہے، آئیکن بن چکی ہے. تو اسے مار تو سکتے نہیں، بس اسے اٹھا سکتے ہیں، مقدمے قائم کر سکتے ہیں، اندر کر سکتے ہیں. کل ایک صاحب کہہ رہے تھے، ایک صاحب کہہ رہا ہوں کہ ایک سوشل میڈیا پر کہ وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے آفس میں وہ رہ رہی تھی کہ اسے باہر نکلتی تو گرفتار کر لی، جو آج کر لیا گیا، راستے میں سے اٹھایا گیا نا. تو وہاں پہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی کمبل میں ایک ترانہ گا رہی تھی. تو لوگوں نے لکھا ڈرامے کرنا اس سردی میں، باہر سڑک پہ نکل کے دکھاؤ تو بات ہو. تو میں نے اس پہ کامنٹ کیا کہ جو وہ ڈرامہ کر رہی ہے اس کا آدھا بھی اگر ہم کر لیں سب مل کر تو یہ ریاست سدھر سکتی ہے، یا آگے بڑھ سکتی ہے. یہاں بہت سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، مگر ہم ایمان مزاری اگر ڈرامہ کر رہی ہے تو وہ ڈرامہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. ایمان مزاری جیسے درجنوں سینکڑوں لوگ آتے رہے ہیں. اگر میں شروع کروں 60 کی دہائی سے کہ نواب محسن الملک کے نواسے کو مار دیا گیا تھا لال قلعے میں، کمیونسٹ پارٹی کا لیڈر اور نوجوان، اگر یہاں تک آ جائیے ایمان مزاری تک تو سینکڑوں لوگوں نے قربانیاں دی جن کے نام تک ہمیں یاد نہیں ہے. تو ایمان مزاری ہمارے درمیان ایک چراغ ہے جو ہوا کے ڈوش پہ رکھا ہوا ہے. اگر ہم نے چاروں طرف سے گھیر کر اس ہوا کو نہیں روکا تو یہ بھی ایک دن بجھ جائے گا، جیسے آسماں جہانگیر چلی گئی اور لوگ چلے گئے. میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ایمان مزاری کے لیے باہر نکلیں. آپ گل پلازہ کے لیے بھی نہیں نکلتے، صرف کتھارسس کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ایمان مزاری پہ بھی الزامات لگاتے ہیں، یا اس کی حمایت میں مجھ جیسے ویلاگ کر لیتے ہیں، پوسٹ لگا دیتے ہیں اور تبصرے کر دیتے ہیں. باہر نکلنا ہوگا. جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے ہم کہیں نہیں پہنچیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.